सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर हुकूमती इत्तेहाद की मुशावरत जारी है। MQM ने बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने का मुतालबा कर दिया है, जबकि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी आज पार्टी पॉलिसी की मंजूरी देगी, जबकि वफाकी हुकूमत की टाइम लाइन के मुताबिक 14 नवंबर तक 27वीं तरमीम दोनों ऐवानों से मंजूर कराने का हदफ रखा गया है। अब कौमी असम्बली में हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल है। अलबत्ता सेनेट में JUI या ANP में से किसी एक अपोजिशन जमात की हिमायत दरकार होगी। इसी सिलसिले में सेनेटर फैसल वाडा ने फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद फैसल वाडा का कहना था कि बातचीत मुकम्मल हो चुकी है। मौलाना ने अपनी तजावीज़ दे दी हैं और अब वो उन पर गौर करेंगे। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी मुशावरत का सिलसिला जारी है। अहम पेशरफ्त ये भी हुई है कि नामजद अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है। ताम स्पीकर कौमी असम्बली ने अभी तक अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। उधर इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात का मैंडेट महमूद खान अचकज़ई को दे दिया है। सवाल यह है कि क्या हुकूमत अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी करके बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़ करेगी, क्योंकि सियासी कशमकश के दौरान वफाक पर कर्जों का बोझ मुसलसल बढ़ता जा रहा है। कर्जों की अदायगी के बाद रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा कंज्यूम हो जाता है, जिससे दिफाई अखराजात पूरे करना भी मुश्किल हो रहा है और हुकूमत को निज़ाम चलाने के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ रहा है। ये एक ऐसा साइकिल है जिससे वफाक का बोझ बढ़ता जा रहा है। क्या इस सियासी तनाव के माहौल में पाकिस्तान की सियासी जमातें वसाइल की मुनसिफाना तकसीम का कोई पायदार सल्यूशन तश्कील दे सकेंगी? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हाफिज़ एहसान अहमद खोकर साहब, लॉ एक्सपर्ट हैं, हमाद हसन साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, और इसार राना साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, वीडियो लिंक पे मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आई स्टार्ट विद यू हमाद साहब, मुझे ये बताइएगा कि सेनेट में JUI और पीपल्स पार्टी और ANP का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हमें दिखाई दे रहा है। ये सब मामला आपको किस जानिब जाता दिखाई दे रहा है? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है अब तक? अच्छी तरफ जाता दिखाई दे रहा है। पहले कौन सी मुखालिफत हुई थी? मौलाना साहब ने किया LFO की अच्छी की इस्तिलाह जो है वो दोनों फरीकैन इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका अच्छा लगोगा, मेरा अच्छा लगोगा। अच्छा हुकूमती एतबार से कह रहा हूँ। देखिए, मौलाना साहब ने LFO की हमायत नहीं की थी। तो LFO से अगर फ़ायदा पहुँचाए तो चले मुल्क के अंदर ही पहुँचाए ना, बाहर तो किसी को नहीं पहुँचाए। कभी किसी इदारे को पहुँचता है, कभी पार्लियामेंट को पहुँचता है, कभी किसी सियासी जमात को पहुँचता है। लेकिन एक और बात, क्या आईन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला मौजूद नहीं है? वकील साहब बैठे हैं, वो बेहतर तौर पर एक्सप्लेन करेंगे कि इनफरादी तौर पर किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आईन को नहीं छेड़ा जा सकता। ये तो फिर हाफिज़ साहब इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन अगर उससे किसी फ़र्द को, किसी इनफरादी शख्सियत को इंडिविजुअली कोई फ़ायदा पहुंच रहा है तो फिर तो हम उसे बेहतर नहीं कह सकते। लेकिन अगर किसी इदारे को, जमहूरियत को, आईन व कानून की बालादस्ती को, पार्लियामेंट की बालादस्ती को फ़ायदा पहुंच रहा है तो फिर उस हवाले से ठीक है, हम सियासी जमातों के किरदार की सताइश करेंगे, ठीक है, होना चाहिए। लेकिन देखिए, आईन आदिल आईन कोई महज कागज़ात का पलंदा नहीं होता। उसके अंदर रवायतें होती है, तारीख़ होती है, तहज़ीब होती है कौमों की। 1248 में पहला मैग्ना कार्टा बना था, जो ग़ालिबन पहला आईन था जदीद दुनिया का। अभी तक उसमें बहुत कम तरामीम हुई। लेकिन क्या हम रोज़ रोज़ तरामीम नहीं करते? क्या वजह है कि हम अभी तक उस मोड़ पर नहीं पहुँचे कि हम आईन को एक मुकम्मल दस्तावेज़ की शक्ल में सामने रखें? 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था और उसमें रोज़ रोज़ तरामीम होती हैं। क्या वजह है कि रियासत इतनी कमज़ोर है? क्या पार्लियामेंट इतना डिस्टर्ब है? पार्लियामेंट को समझ नहीं आ रहा है? जमहूरियत इतनी कमज़ोर है कि हम रोज़ रोज़ उसमें तरामीम लाते हैं?
کیوں ہم بحیثیت ریاست اس جگہ پر کھڑے نہیں ہوئے کہ آئین کو ایک مقدس مسودے کے طور پر لے؟ I have an opinion on this, but let me ask my honorable guest حافظ احسان صاحب, تاکہ یہ ڈبیٹ آپ تینوں کا پوائنٹ آف ویو پہلے سامنے آ جائے پھر سامنے رکھیں, کیونکہ ایک ایوولوشن کا پروسیس ہے, چیزیں چینج ہوتی ہیں, ڈائنامکس چینج ہوتی ہیں, چیلنجز چینج ہوتے ہیں اور ریکوائرمنٹ. لیکن پاکستان کی چونکہ ایک ہسٹری ہے, میں آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ ایک کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ موم کی ناک سمجھ کر قانون اور آئین دونوں گھومتے رہیں, سو آپ اس کانٹیکس میں بات کریں, لیکن لیجسلیشن ہونا اور امینڈمنٹس ہونا ہی تو پارلیمنٹ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے, یہ ان کا کام ہے, یہ ان کی ڈومین ہے. بٹ یور ٹیک آن. بسم اللہ عادل, ایک تو یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہے, آپ اس کو امینڈ کر سکتے ہیں, چینج کر سکتے ہیں, ایڈ کر سکتے ہیں, اور کچھ چیزیں جو ہیں آپ اس کو اپ اینڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں, جس طرح ہم نے کیا اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو آپ کی لیجسلیٹو بزنس تھا وہ دو جگہ ڈیوائیڈڈ تھا. ایک فیڈرل لیجسلیٹو بزنس تھا, ایک کانکرنٹ تھا جہاں پہ صوبے بھی تھے اور مرکز بھی لیجسلیشن کر سکتا تھا. ہم نے کیا کیا کہ اس کے اندر کانکرنٹ لسٹ ختم کر دی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ اس کو کم بھی کر سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ 1949 کے اندر انڈیا کا کانسٹیٹیوشن آیا ہے, اس کے اندر 106 امینڈمنٹس جو ہیں وہ ہو چکی ہیں. اس کے بعد سری لنکا کا جو آیا اس میں 22 امینڈمنٹس ہو چکی ہیں. بنگلہ دیش کا کانسٹیٹیوشن میں 17 امینڈمنٹس ہو چکی ہیں. اسی طرح دنیا کے دوسرے ممالک ہیں جس کے اندر امینڈمنٹس جو ہے کسی جگہ آپ کو 2/3 میجورٹی ریکوائرڈ ہے, کسی جگہ سمپل میجورٹی ہے, کسی جگہ 3/4 ہے. تو پارلیمنٹ کی لیجسلیٹو کمپیٹنسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر دنیا بھر کے اندر اسٹیبلش ہے. اب اگر پاکستان کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف 4 میجر امینڈمنٹ اس میں آئی ہیں. ایک آپ کی 8th امینڈمنٹ آئی تھی, دوسری آپ کی 17th امینڈمنٹ آئی, تیسری آپ کی جو ہے وہ 18th امینڈمنٹ آئی, اور چوتھی جو ہے وہ آپ کی 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آئی. باقی جتنی بھی 22 کے قریب امینڈمنٹس تھیں ان میں کچھ کوٹے سے ریلیٹڈ امینڈمنٹس تھی کہ جو ہر سال جو ہر 20 سال کے بعد اسے ہونا تھا, جو پروونسز کا اور فیڈرل گورنمنٹ کا آپس میں اس میں تھا اپوائنٹمنٹس کا, یا آپ کی جو سروسز کوٹا سے, یا اس کے علاوہ کسی جگہ ہم نے ڈال دیا فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر ڈال دیا, یا اس طرح کی کچھ. لیکن میجر جو 4 چیزیں آپ آئی ہیں اب یہ ہے کہ جو اب جس کانٹیکسٹ کے اندر آیا ہے اور جس طرح آپ کے سامنے یہ جو 4-5 چیزیں آئی ہیں میں اس کا احاطہ آپ کو کر دیتا ہوں. نمبر 1 یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر سب سے زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا اس معاملے کے اندر ہے. انڈیا نے 1949 کے اندر بنایا اپنا کانسٹیٹیوشن بنایا. 1976 کے اندر انہوں نے اسپیشل امینڈمنٹ ڈال کے اپنے سینٹر کو طاقتور کیا کہ اگر آپ نے ملک کو چلانا ہے تو اس کے اندر سینٹر کا جو رول ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے. ہم نے کیا کیا کہ جو ہمارا ایک فیڈریشن کا تھا اس کو ہم نے فیڈریٹنگ یونٹس کی بجائے بہت زیادہ آگے نکل گئے, اور اس کے اندر پچھلے 15 سال سے پرابلم آئی. اب آف دا ریکارڈ جو ہے آپ سارے جو پولیٹیشنز ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں انکلوڈنگ PTI ہے یا PMLN ہے یا پیپلز پارٹی ہے جو سینٹر کے اندر ہیں, آپ ان سے پوچھیں گے کہ ایز اے گورنمنٹ کے طور پر فیڈرل گورنمنٹ کو آپ کو کیا فیل ہوا ہے یا آپ نے کیا ایڈمنسٹریٹو اریٹنٹس دیکھے ہیں جو 2010 کی امینڈمنٹس کے بعد آپ کے سامنے آئے ہیں. تو وہ اس کے اندر میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ 2010 میں 18ویں ترمیم آئی, 1 سال کے اندر اندر جو ہیلتھ تھی دوبارہ پیپلز پارٹی نے وہ منسٹری بنائی. اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے ڈریپ لا اس کے بعد کے اندر بنایا. فائنانس کے اندر یہ تھا کہ اس وقت 2010 کے اندر آپ نے سویپ کیا کہ جی یہ کوٹا ہوگا, اس کے اندر آپ نے کہا منیمم سے کم نہیں کیا جا سکتا, ہر سال انکریز کرنا ہے. آپ نے نہ ڈیولوشن کے اندر گئے آرٹیکل 148, نہ آپ نے ڈیفنس بجٹس کو آپ نے دیکھا, نہ لا اینڈ آرڈر کو دیکھا, نہ میجر انیشیٹیوز کو دیکھا, نہ پالیسی کو دیکھا. اور سب سے امپورٹنٹ جو آپ کا ساری کی چیزیں لگ رہی ہیں وہ آپ کا جس طرح آپ نے پھر بعد کے اندر BISP ڈال دیا کہ 450-500 آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ کنکرنٹ لسٹ کا خاتمہ ہوا 18 امینڈمنٹ کے بعد جو چیزیں ہوئی ہیں. عادل میں یہ سمجھتا ہوں, لیٹ می کنکلوڈ دس اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, آپ مجھے بتا دیں. آپ کہہ رہے ہیں NFC ہوا, PFC نہیں ہوا. NFC ہو رہا ہے, PFC نہیں ہو رہا. آپ کہہ رہے ہیں لوکل باڈیز کو امپاور نہیں کیا گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایجوکیشن یا پاپولیشن یا اور جو منسٹری کا جو آپ کی بڑی پلاننگ کے ایشوز ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پروونسز 15 سال ہو گئے لے کے بیٹھے میں لیکن اس میں کچھ کیا نہیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے اندر جو ہے کہ 15 سال کے اندر ہم نے لرن کیا, اور لرن اس کے اندر یہ کیا ہے کہ یہ جو ایڈمنسٹریٹو ایریٹنٹس ہے ان کو ایڈریس ہونا چاہیے. دوسرا اس کے اندر جو امپورٹنٹ ہے یہ ریورس ہونے چاہیے. نہیں, میں اس کو اسٹریم لائن کرنا چاہیے یا ٹون ڈاؤن کرنا چاہیے کہ اس کے اندر بہتری لے کے آنی چاہیے. وہ تو پروونس لائیں گے نا سر. نہیں, میں آپ سے دیکھیں اگر NFC جو ہے اگر اس کے اندر NFC کو ریشنلائز کر دیا جاتا ہے کہ فیوچرسٹک کے طور کے اندر آپ کی اس میں چاہتے ہیں انوالومنٹ ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا بھر کے اندر وفاق جو ہے کبھی بھی انڈیپینڈنٹ صوبہ نہیں. اور اس طرح دوسرا پوائنٹ ہے کہ میں آتا ہوں دوسرے لمبا بڑی لمبی ڈسکشن ہونی ہے. ایثار رانا صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ 14 نومبر
کی جو ٹائم لائن ہے پیپلز پارٹی سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ یہ پولیٹیکل ڈفرینسز اس ٹائم لائن کو کچھ افیکٹ کر سکتے ہیں یا نہیں سب کچھ اسموتھ ہو جائے گا؟ دیکھیں جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے نا، گانا ایک ابھی مشہور ہوا ہے لیکن ان کو 150-200 سال پرانا ہے. وہ گانا تھا کہ تیجی بار میں ماہی لین آ گیا تو گلا سنا گیا، ٹھمک ٹھمک جانی ہے ماہی دے نال. بڑا مشہور ہوا ہے گانا. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ گلا بھی سنے گی اور ٹھمک ٹھمک جائے گی بھی. پیپلز پارٹی کی کیا وہ مجال ہے کہ وہ انکار کر دے؟ اس سسٹم کے میجر بینیفیشری ہیں. اب آزاد کشمیر کی حکومت لٹکی ہوئی ہے صرف اس لیے کہ آپ یہاں ووٹ دیں تو ہم آپ کو آزاد کشمیر پکڑا دیتے ہیں ہاتھ میں. تو وہ تو انہوں نے جانا ہی جانا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جتنی امینڈمنٹس ہو رہی ہیں اس سے براہ راست عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے ایک بات بتا دیں جس سے پتہ چلے کہ جی یہ عوام کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے. یہ ابھی حافظ احسان صاحب نے ایک طویل فہرست آپ کے سامنے بیان کیا، آپ نے توجہ ہی نہیں دی حافظ صاحب کے اتنے بڑے آرگیومنٹ میں. کی فہرست ہے نا، وہ تو طاقتوروں کے تحفظ کی فہرست ہے نا کہ بھئی وزیر اعظم جو ہے اب وہ دیکھیں نا لطیفہ سنیں کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ الیکشن کمشنر کے حوالے سے اپنی رائے دیتا تھا. سب سے پہلے تو انہوں نے سن کے ہنس کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ انہوں نے کہا تم تو اٹھو نا ایوب صاحب، اور کیا نام ہے تمہاری تو سیٹ خالی کرائے نا، تم ہمیں بڑے مشورے دو گے. مڑ کے پھر طے کیا کہ جی وزیر اعظم کل مختار ہوگا، وہ اپنی مرضی سے جناب علی الیکشن کمشنر بھی رکھے گا، ججوں کو بھی جہاں چاہے بھیج دے گا، وہ یوں کر دے. پیپلز پارٹی کی مجبوری ہے کہ وہ جو مجبور ہے وہ فلاں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے آپ بانڈ بھیلنے کی پھنسی ہے، سب سے بڑے میجر بینیفیشری ہیں تو وہ کیوں بولے. لیکن میری بس ایک جملہ سن لیجیے کہ یہ ساری امینڈمنٹس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جس پہ ہم بحث کر رہے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم بحث نہیں کر رہے نہ ہم بحث کر سکتے ہیں. امینڈمنٹ کا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے. اوکے حافظ صاحب ڈائریکٹ ابھی انہوں نے آپ پہ بات کی. دیکھیں کہ انہوں نے بات کی الیکشن کمیشنز کے اندر. میں آپ کو ایگزامپلز دیتا ہوں. پی ٹی آئی کے دور کے اندر جب پی ٹی آئی کے پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی آپ کے سامنے الیکشن کمشنر کا ڈیڈ لاک آیا تھا، اور اس کے اندر یہ تھا کہ پرائم منسٹر جو تھے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو لیٹر نہیں لکھ رہے تھے اور شاہ محمود قریشی نے لیٹر لکھا. آپ کو اچھی طرح یاد ہے. اگر یہ ڈیڈ لاک ہی آنا ہے اس طرح کی چیزوں کا تو پھر آپ نے کیوں چلانا ہے؟ کافی ٹائم لگ جاتا ہے. اور اس کے بعد بھی پھر کیا ہوا، کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئی تھی، گیو اینڈ ٹیک ہی آیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ پی ٹی آئی لے لے اور 2 پروونسز جو ہیں پنجاب اور کے پی کے جو ہے وہ دوسری سائٹس میں ممبرز لے جائیں. تو یہ گیو اینڈ ٹیک ہی آیا تھا. اب بھی آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کے سامنے ایک چیز آئی ہے، ہمارے یہاں چونکہ پولیٹیکل کلچر ہے نہیں ہے بیٹھ کے چیزوں کو ایڈریس کرنے کا، اور اگر ہم بیٹھ کے ایڈریس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی پولیٹیکل سپیس کو کنسیڈ کر رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک وہ یاد کرا دوں، آپ کو میرا پچھلے آرگنائزیشن میں انٹرویو تھا خان صاحب کے ساتھ جو وزیرستان میں ہم نے وہ انٹرویو کیا تھا، وہاں پر جب گئے تھے تو اس میں انہوں نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کی بڑی تعریف کی تھی. مطلب مسئلہ صرف یہ نہیں ہے ہمارے یہاں کہ آپ سلیکٹ کرنے کا مسئلہ، آپ سلیکٹ کرنے کے بعد ان کو بڑا پریز کرتے ہیں اور اپنی سلیکشن کو جسٹیفائی کرتے ہیں، لیکن the moment things goes against you then you start criticizing. آپ عادل یہ دیکھیں کہ جتنی بھی اس دور کی ٹاپ پوزیشنز تھیں جس کو اس دور کے پرائم منسٹر یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر جن کو ان سیٹس پہ بٹھایا گیا یا ان کی ایکسٹینشن دی گئی، وہ آپ ساری سٹیٹمنٹس نکالیں نا. مسئلہ صرف یہ نہیں کہ ہم نے سلیکٹ کس طرح کرنا، ہم سلیکٹ کر کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے ایثار صاحب کی بات. جی ایثار صاحب، اکیلے عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے. نواز شریف صاحب نے بھی تو 3 آرمی چیف رکھے تھے نا جنہوں نے انہیں نکالا تھا. چیف جسٹس جس نے ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا وہ نواز شریف نے ہی رکھا تھا. وہ کوئی خالی عمران خان کا تو وہ نہیں ہے کہ عمران خان نے ایک دفعہ ایسا کیا تو بہت بڑی بات کی. بھائی نواز شریف صاحب پچھلے 40 سال سے یہی کر رہے ہیں. وہ جس کو رکھتے ہیں وہی پھر ان کو. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ رکھنا بند کر دیں یا اپنی مرضی سے رکھنا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ رکھنا بند کر دیں یا اپنی مرضی سے رکھنا بند کر دیں؟ عمران خان نے اس کی بڑی ساری چیزیں تو میں ذرا ایک کہنا کیا چاہتا ہوں، آپ رانا صاحب غلط سن لو تسی. تو یہ تو عمران خان کے اوپر اکیلے نہیں ہے رانا صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہی کیوں ہے. We'll take a short break here. ویلکم بیک. ایثار رانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ابھی حماد صاحب، آپ سن بھی رہے ہوں گے، انہوں نے کہا تعاون کرنا چاہیے. وہ پہلے تو مولانا صاحب کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہوئے تھے، اینڈ میں آخری رات کو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ووٹ نہیں کریں گے. حالانکہ لمبی ڈسکشنز ہوئی، کافی لمبے سیشن ہوئے، جس میں مولانا صاحب بھی سنائے کہ بڑے ناراض ہوئے تھے کہ یہ آخری وقت میں انہوں نے یہ کیا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ کے خیال میں انہیں تعاون کرنا چاہیے نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے
कि वो ताउन करें ना करें, हुकूमत को कोई ज़रूरत, उनकी ज़रूरत नहीं है। फजलुर रहमान साहब की भी ज़रूरत नहीं है। उनके जो वो पूरे हैं, उन्हें जो है अक्सरियत हासिल है। अब उन्हें जब सिस्टम ने सारी चीज़ें फैसिलिटेट कर दी हैं और उनको आने वाले तमाम कांटे उनके पैरों से निकाल दिए हैं कि जी आपको ये प्रॉब्लम होती थी ना कि आपको 2/3 अक्सरियत नहीं मिलती थी, ये लें, आपको सुप्रीम कोर्ट दे देता है, ये इलेक्शन कमीशन दे देता है, और इखलाक गए भाड़ में तेल लेने, आपको मिल गए, आप इसके ऊपर मौजे करें और आप कहें कि ये हमारी बच्ची है। तो अब उन्हें ना पीटीआई की जरूरत है ना फजलुर रहमान की, अदरवाइज खाली सारी जिम्मेदारी पीटीआई की है कि वो कंट्रीब्यूट करे, वो ये करे। उनका आप क्यों नहीं वो अपोजिशन लीडर जो है बनने दे रहे? आखिर क्यों नहीं अचकज़ई साहब को सीट पे बैठने दे रहे आप? ऐसी क्या कबाहत है? पीटीआई जो है ताउन करे, लेकिन उनका सीएम रोज जाके अडयाला के बाहर खड़ा होके बेइज्जत होके वापस आ जाए। पीटीआई ताउन करे, लेकिन उनके बंदे जो हैं जिनके ऊपर सजाएं नहीं भी हुई वो घर नहीं जा सकते अपने, लेकिन पीटीआई ताउन करे, क्योंकि सारा ताउन पीटीआई के जिम्मे है, हुकूमत के जिम्मे तो कुछ भी नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं ये वैसे ही पास जी मुकम्मल कर लें आप बात। जी हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। हुकूमत को कोई फजलुर रहमान साहब या पीटीआई की तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है। माशाल्लाह उनके ऊपर हाज़मिन फजल रबी है और वो क्या कहते हैं, खुला खाएंगे और राज के नहाएंगे, कोई मसला नहीं। वो कह रहे हैं कि जी आज वैसे ये जो बात करें लीडर ऑफ द अपोजिशन की, ये सिर्फ सियासी फैसला लग रहा है आपको या इसमें कोई कानूनी सुकम भी है जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा? नहीं, देखिए, अगर तो आपने टेक्निकली इसको देखना है तो टेक्निकली तो ये है कि आपका जो ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर जिसकी मेजॉरिटी है उसी से आना चाहिए। अब इसके अंदर आपने क्या किया है कि एक ऐसा शख्स जो है जो आपकी पार्टी में नहीं है या आपके इलेक्शन सिंबल तो है ही नहीं था या आपके इंडिपेंडेंस भी नहीं है, आपने कहा है जी कि इसको नॉमिनेट कर दें और स्पीकर के पास चले जाएं, और उन्होंने एक स्ट्रेंथ दी है। अब जिस एनवायरनमेंट के अंदर हमारा सारा सिस्टम चल रहा है कि जिसके अंदर आपने देखा है कि एक हॉस्टिलिटी है या एक ऐसी चीज़ है, तो उसके अंदर फिर टिट फॉर टैट तो हो रहा है ना। पॉलिटिक्स के अंदर ये होता है। आप 10-12 साल की इन सारे पोलिटिकल लीडर्स की स्टेटमेंट्स देख लें कि इस इशू के ऊपर उन्होंने क्या कहा है। आर्मी चीफ का इशू देख लें कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जब गवर्नमेंट में होती हैं क्या उनका एटीट्यूड है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस बात पे थी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनना चाहिए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो मेजर स्ट्रीम की आपकी पॉलिटिकल पार्टीज है उनका लोकल गवर्नमेंट जो है वो बननी चाहिए, डेवोल्यूशन आना चाहिए। सारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज का ये है कि जो फंड्स की एलोकेशन है, ये शेयरिंग है, इसको बेहतर होना चाहिए। ये नहीं है कि जी आप सारे का सारा ट्रांसफर कर रहे हैं और आपके पास वो केक ही नहीं है कि जिसके अंदर आप जो मेजर एक्सपेंडिचर उसके अंदर जाएं। सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो गवर्नमेंट के अंदर फेडरल लेवल के अंदर रही हैं कि सूबों का और मरकज का एक रिलेशन ऐसा होना चाहिए जो आपके लॉ एंड ऑर्डर है, ये इमरजेंसी की सिचुएशंस है कि जिसके अंदर ये ना हो कि सूबा जो है वो ड्रैगन्स डाउन चला जाए और आपका कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 148 या 49 जो है वो आज तक नहीं वो अमेंड हुआ, जो 18वीं तरमीम भी थी कि मरकज जो भी हदायत जारी करेगा सूबे को, सूबा पाबंद है उस चीज़ को इंप्लीमेंट करने का। तो क्या उस आर्टिकल होने से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो क्या डिस्टर्ब हो जाती? बुनियादी ये है कि हमारा नैरेटिव कुछ और आता है। अब नैरेटिव ये है कि अगर मुझे नैरेटिव सूट करता है कि जी मैं चूंकि एक दूसरी साइड पे हूं तो मैं कहूंगा इस मुल्क में आइन कोई नहीं है, इस मुल्क में पार्लियामेंट कोई नहीं है। अभी आप देखें कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर जो है कितना को रिटर्न जो है वो पीटीआई या दूसरे लोगों ने दिया था, हालांकि सारे प्रोसेस के अंदर वो इन्वॉल्व थे। लास्ट दिन तक अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आदिल बन जाती उस दौर के अंदर तो ना आपको सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल रिफ्ट नजर आती, ना जुडिशियल कमीशन के अंदर एग्जीक्यूटिव की डोमिनेशन का नैरेटिव आता, ना आपके मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऊपर क्रिटिसाइज आता है कि बेनिफिशरी हमने वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है पर्सन स्पेसिफिक होके, चूंकि हम ये चाह रहे थे कि अगर ये चीफ जस्टिस आता है तो ये इंसाफ की हुक्मरानी है, अदलिया की आज़ादी है, और अगर ये आता है तो अदलिया की आज़ादी भी कंप्रोमाइज़ है, इंसाफ की हुक्मरानी जो है वो भी ख़तरे पे है। अगर ये आर्मी चीफ के पास कोई चीज़ जाती है तो इससे जो है इस मुल्क की सालबियत है, और अगर इसके अंदर को जाती है तो हम ये कहते हैं कि इससे बुरी बात कोई नहीं है। तो वो एक प्रॉब्लम जो अभी भी आप देखें ना कि 27वीं तरमीम के ऊपर सिर्फ आप ये कह देना कि जी हम इसको मानते ही नहीं है, नंबर 1 आई नहीं है।
ایک آپ بھی یہی آرگومنٹ لے رہے ہیں کہ اس میں پی ٹی آئی کو کنٹریبیوٹ ضرور کرنا چاہیے، سجیشن ضرور دینی چاہیے، واک اوور نہیں دینا چاہیے گورنمنٹ کو، اور اگر آپ کھڑے ہوں اور آپ ہائی لائٹ کریں میری بات نہیں سنی گئی تو آپ کہہ رہے ہیں اپوزیشن زیادہ اچھی ہو سکتی ہے، بٹ دیئر انٹائر فوکس از آن دی لیڈرشپ۔ آئینی ترمیم کے اندر بھی کچھ ایک دو 26ویں آئینی ترمیم کے اندر میں 26ویں آئینی ترمیم نہیں، آپ یہ بتائیں کہ جس شخص کو آپ نے اپوزیشن لیڈر جو ہے نامنیٹ کیا ہے، آپ نے پہلی دفعہ اس کو اختیار دیا کہ آپ ڈائیلاگ کریں، آپ اس سے بیک کر گئے کہ نہیں کسی اور کو نامنیٹ کر دیا، آپ وہ تجویز کیسے دے دیں گے مجھے بتائیں۔ میں احسان میں آپ کو 26ویں ترمیم کے اندر کچھ 1 2 3 میٹنگز میں تھا، میں نے خود ان کو کہا کہ بھی آپ ایک کاؤنٹر پروپوزل سے لے کے ہے نا، مطلب میں اور آپ بیٹھتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ یار یہ ہے، یہ تو کچھ لکھ کے تو دیں نا کہ یار یہ ایک تجویز، ابھی بھی اگر یہ ساری تجاویز آ جاتی ہیں اس کے اندر جو ہے تو کم از کم پارلیمنٹری رول جو ہے اس کو تو کرنا چاہیے نا۔ کیا پی ٹی آئی نہیں چاہتی کہ لوکل گورنمنٹ اسٹرینتھن ہو؟ کیا پی ٹی آئی نہیں چاہتی اس چیز کے اندر جو ہے کہ آپ کا جو ہے چین آف کمانڈ جو ہے اس کے اندر ایک یونٹی آنی چاہیے؟ کیا پی ٹی آئی نہیں چاہتی اس چیز کے اندر جو ہے کہ جو صوبوں کے اور اس کے ایریٹنٹس ہے اس کو بہتری آنی چاہیے؟ یا اس کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ ہے این ایف سی آپ کا ایک ایشو بنا ہوا ہے، اس کے اندر کیا ڈسکشن، اگر یہ اتنا ہی اچھا ہوتا، دیکھیں آپ این ایف سی تو ہم پٹتے رہتے ہیں، چلو بھائی ٹھیک ہے اچھی بات ہے، ڈیولوشن آف پاور 2010 سے لے کے 2025 تک آج تک دوبارہ این ایف سی نہیں بن سکا۔ آپ کے صوبوں میں بلدیاتی حکومتوں کے فنڈز فریز ہو جاتے ہیں، ان کی حکومتیں جنبش کے خلاف اڑ جاتی ہیں، آپ اس کے حق میں ہیں کہ ان کی جو ٹینیور ہے وہ سیکیور اور پروٹیکٹڈ ہی ہو۔ میں آپ کو چیز بتاؤں کہ اگر آپ نے اس ملک کے اندر سکسیسفل ماڈل لے کے آنا ہے گورننس کے اندر جو ہے، تو نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کو اپنی لوکل گورنمنٹس بنانی پڑیں گی، اسٹرینتھن کرنا پڑے گا، انہیں فائنینشیل ایڈمنسٹریٹو پاس دینی پڑے گی اور ان کی آؤٹ ریچ بڑھانی پڑے گی، اور اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل گارنٹی دیں، اور ان کے لیے کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک لیجسلیٹو لسٹ ڈالیں تاکہ سب پابندوں کے فنڈز کے ساتھ ساتھ یہ فنکشنز ان کے ہیں۔ صاحب آپ کے خیال میں یہ جو ایجوکیشن اور پاپولیشن کی منسٹری کا بھی سر دست یہی سامنے آیا نام جو بلاول صاحب کی ٹویٹ ہے، سو آپ کے خیال میں اس سے کیا وفاق مضبوط ہوگا یا پھر صوبے کیا بحث، مطلب کیونکہ دیکھیں فیڈریشن کی مضبوطی کی مخالفت تو کوئی بھی نہیں کرے گا، ہر کوئی چاہے گا کہ فیڈریشن مضبوط ہو، لیکن فیڈریشن کی مضبوطی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم وفاق کی اکائیوں کو نظر انداز کریں۔ بٹ پروونشل اٹانومی تو کمپرومائز نہیں ہوگی نا اس میں؟ نہیں، اب آتا ہوں اسی بات کی طرف آتا ہوں۔ اب دیکھیں ہمیں کچھ زمینی حقائق کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس وقت خیبر پختونخوا میں جو صورتحال ہے، جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جو خصوصاً بارڈر کے ساتھ ملحقہ اضلاع جو ہے دیر سے لے کر باجوڑ، مومند، خیبر، اورگزائے، وزیرستان تک، وہاں پر صورتحال انتہائی خراب ہے۔ وہاں پر پاک فوج کی موجودگی بھی ہے، پولیس کی بھی موجودگی ہے، لیکن سیکورٹی فورسز کو بہت مشکلات کا سامنا بھی ہے۔ اسی طرح عوام کو بھی بلوچستان کے اندر جو کارروائیاں ہیں بی ایل اے کی اور دوسری دہشت گرد تنظیموں کی، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو اس موقع پہ کوئی بھی، یعنی خواہ وہ حکومت کرے، وہ اپوزیشن کرے، کوئی بھی کرے، تو کم از کم اس سے تو گریز کرنا چاہیے کہ ان صوبوں کے اندر جہاں پر حساس صورتحال ہے کہ ان کے اندر معمولی سی ناراضگی کو بھی افورڈ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان صوبوں میں خصوصاً خیبر پختونخوا میں آپ دیکھ لیں گزشتہ 12 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، لیکن صوبے میں ہوا کیا؟ صوبے میں یہ ہوا ہے کہ گورننس تباہ ہو کر رہ گئی ہے، دہشت گردی دن بدن، تیرہ میں تو اربوں روپے کا کاروبار ہو رہا ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں خیبر ایجنسی میں وہ 12,000 ایکڑ جو ہے وہ کام میں آ گئی ہے؟ 12,000 ایکڑ وہ جو فصل تلف کرنے کی بات ہوئی تھی، ایک بریفنگ میں وہ بات ہوئی تھی اور اس میں ہم موجود تھے۔ دیکھیں اگر وہاں پر اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار تو ظاہر پروونشل گورنمنٹ ہی ہوگی نا، سول ایڈمنسٹریشن ان کے پاس ہے۔ وہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں نا اپنی، تو کیا ذمہ داری نبھا رہے ہیں؟ 12,000 ایکڑ پر ایک منٹ عادل 1985 میں اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، وہ اسے پروٹیکٹ کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کیسے ذمہ داری؟ اکنامک ایکٹیویٹی دیکھیں قانون سے باہر نہیں ہو سکتی، ایک بات۔ دوسری بات یہ 1985 آپ کے خیال میں کیوں اتنی حکومتیں ان کی خاموش ہیں؟ چلیں اس حکومت پہ تو ابھی یہ چل رہا ہے کہ جی چلو ایک ہوگا ماحول، کیوں دو پچھلی حکومتیں ان کی اس معاملے پہ خاموش رہی ہیں؟ تو یہی تو ہم پوچھ رہے ہیں نا، یہ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، ابھی آپ تجزیہ کاری کر رہے ہیں۔ میں آتا ہوں اس طرف۔ 1985 میں پابندی لگی تھی، پابندی لگی، گدون جو سوابی کا پہاڑی علاقہ ہے وہاں پر سب سے زیادہ اوپیم کی کاشت ہوتی تھی۔
وہاں پر جب پابندی لگی تو وہ لوگ روڈوں پر آ گئے کہ بھئی یہ تو ہمارے کمائی کا ذریعہ ہے، میڈیسن میں استعمال ہوتے ہیں، ضروری تو نہیں ہے کہ سب کچھ منشیات میں استعمال ہو۔ اسی طرح تیرا کا معاملہ بھی ہے، میں جانتا ہوں ان ڈائنامکس کو کہ وہ بہت ساری چیزیں میڈیسن میں بھی استعمال ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ وہ منشیات میں استعمال ہو۔ جب گدون کے لوگ سڑکوں پر آ گئے اور صوابی میں بہت بڑے جلسے جلوس ہونے لگے تو محمد خان جنیجو کی حکومت، جو غیر جماعتی حکومت تھی، جو جماعتی بنیاد پر منتخب بھی نہیں ہوئی تھی، ضیاء الحق کا مارشل لا بھی اوپر موجود تھا، لیکن اس دانائی کو دیکھیں کہ انہوں نے فوری طور پر فیصلہ کیا اور گدون انڈسٹریل اسٹیٹ کا اعلان کیا اور ٹیکسوں کو تقریباً کچھ عرصے کے لیے ختم کر کے رکھ دیا۔ وہاں پر بہت بڑی انڈسٹری شفٹ کر گئی اور گدون کے لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں کے قریب انڈسٹریاں لگانے لگے۔ تیرا میں اگر یہ چیز ہو رہی ہے اور یہ حکومت 12 سال سے قائم تھی تو متبادل روزگار کا کیا بنا؟ تیرا ایک انتہائی ہم کہہ رہے ہیں اس کو انڈسٹری میں کنورٹ کر دینا چاہیے۔ ایک منٹ، اگر یہ میڈیسن میں ایک منٹ مجھے عادل، دیکھیں تیرا میں کوئی اور فصل نہیں ہوتی، وہ انتہائی ٹھنڈا اور پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہے، میڈیسن کمپنیاں بھی ان سے خریدتی ہیں یہ، اور بہت کم تعداد میں اب ہوتی ہیں۔ وہ انتہائی خوبصورت علاقہ ہے، اس جتنا خوبصورت علاقہ میں نے پورے پاکستان میں نہیں دیکھا۔ بھئی آپ اس کو اس میں ٹورزم میں کیوں کنورٹ نہیں کرتے؟ کیا وہ پشاور سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے، اگر روڈ اچھا ہو، سیفٹی ہو، اس کو ٹورزم کی طرف لے جائے تو لوگ ناران اور گلگت کیوں جائیں گے؟ لوگ پھر نہیں سر، ناران اور گلگت بھی جانا چاہیے، کیا مطلب آپ ہمارے علاقوں کو کہہ رہے ہیں وہاں نہ جائیں، سیدھے خیبر ایجنسی چلے جائیں؟ بالکل جانا چاہیے، لیکن ان لوگوں کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کو سیفٹی بھی دی جائے۔ بہت خوبصورت، میں وزیرستان دونوں گھومے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ آپ ایجنسیز جن کی بات کریں بڑے خوبصورت علاقے ہیں، بالکل اگر حالات ٹھیک ہوں کیوں نہیں جانا چاہیے؟ لیکن بڑے فیصلے، ورجن ویلیز ہیں بہت ساری خوبصورت، بڑے فیصلے کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی۔ ایثار رانا صاحب، ریگارڈلیس آف اینی گورنمنٹ ان فیڈرل، مجھے یہ بتائیں کیا یہ جو ریسورسز کی ہماری ڈسٹریبیوشن کا پروسیس ہے، یہ جو وسائل کی تقسیم ہے، کیا یہ فیئر ہے؟ کسی کی بھی گورنمنٹ ہو وہاں پر وفاق میں، لیکن یہ جو ہمارے صوبوں کو یہ جو تقسیم کا فارمولا ہے یہ فیئر ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، سم ہاؤ تو اس کو دوبارہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ ہر چیز کو ہمیں کنٹروورشل نہیں کرنا چاہیے جی، ہمیں اس کو ذرا ریشنل ہو کے کچھ چیزیں چھوڑ دینی چاہیے کنٹروورشل کرنے سے۔ ہاں، ہر چیز کو ضروری نہیں ہے کنٹروورشل کیا جائے، ہاں، لیکن دیکھیں نا جیسے کے پی کے ہے، اب وہاں پہ ریئل منرلز اور دنیا کے سب سے مہنگے ترین منرلز وہاں پہ ہیں، تو میرا خیال ہے پہلا حق کے پی کے کی عوام کا ہے کہ وہ اس سے مستفیض ہو۔ جیسے سوئی گیس کا ہے تو بلوچستان کو ہونا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے جہاں سے جو چیز آ رہی ہے پہلے ان لوگوں وہ بینیفیشری ہونے چاہیے، اس کے بعد کوئی اور ہونا چاہیے۔ اور یہ والا جو ایک تاثر بن رہا ہے نا کہ پنجاب میں اتنے میگا پروجیکٹ کہاں سے شروع ہو رہے ہیں، پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، باقی صوبوں میں کیوں نہیں شروع ہو رہے؟ ہر دوسرے دن پنجاب میں ایک بڑا میگا پروجیکٹ آ جاتا ہے اور وہ کافی پیسوں کا ہوتا ہے، تو کہاں سے فائنینس ہو رہا ہے وہ سارا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کہنے میں وفاق اندھا باٹے ریڑیاں اپنوں کو دے والا معاملہ ہو؟ تو میرا خیال ہے اگر ان میں کہیں بیلنس آ جائے تو کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ میں تو بالکل اس بات کے ساتھ کھڑا ہوں کہ خالی وفاق کے پلے کھاتے یہ نہ ڈرے، وہ گھر کا ابو نہیں ہے کہ جسے سے پیسے نکلوانے تو کمائی کی دفعہ ابو کو کہنے کہ وہ اپنی کھیسے میں سے پیسے نکال کے کھا لیں۔ وہ کو بیلنس ہونا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ جو بہت ساری چیزیں ہیں ان کو بھی ہمیں اوپنلی ڈسکس کر لینا چاہیے۔ جب ہم کسی چیز کو چھپا کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو پھر ایک کانسپیریسی تھیوری پیدا ہوتی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ ہمیں کو سجی دکھا کے کھبی کرائی جا رہی ہے تو ہمیں وہ اوپنلی بات کر لینی چاہیے ان کے اوپر۔ ہاں، اگر قوم کا کہیں کوئی قوم ایگزسٹ کرتی ہے تو اگر اس کو کہیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک ملک ہے، جمہوری ملک ہے، ایک پارلیمنٹ جیسی چیز بھی کوئی ہے، اس میں ایک حکومت جیسی بھی کوئی چیز پائی جاتی ہے اور وہ سارا کچھ ہے، تو کیا ہے بھائی؟ 10 سیکنڈ سر۔ میں وہ یہی ہے کہ اگر نے کہا ہے کہ فائنینس بھی کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے، تو کیا یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ ایگری نہیں تھی
تو اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جاتی ہے، عام آدمی تک انصاف کی فراہمی کے اندر آسانی پیدا ہوتی ہے، اور جب آپ کے مینیفیسٹو کے اندر بھی آپ نے اس کو کیا ہوا ہے، تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو کانٹروورشل نہیں ہیں اور انہیں بنانا نہیں چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو کنٹروورشل نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر عمران خان کی مخالفت میں ہوں تو پھر کنٹروورشل. اب لوکل گورنمنٹ ہے، اب لوکل گورنمنٹ ہے، کوئی رانا صاحب اب ہے نہیں اس لیے میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا. کوئی کنٹروورشل نہیں. تو بہت رانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں سن رہا ہوں رانا صاحب آپ نے حماد صاحب کی گفتگو بھی سنی ہوگی اور اپنا حافظ صاحب کی بھی گفتگو سنی ہوگی. حافظ صاحب پہ تو آپ احتیاط کریں گے مجھے پتا ہے، لیکن حماد صاحب کو جواب دے دیں. نہیں میں دونوں کی طرف سے جواب دوں گا. سر آئین اور قانون کا جواب آئے گا، خدا کا واسطے میرے پاس 4 منٹ اور نہیں ہے، 30 سیکنڈ میں رکھنا ہے آپ نے اس کام. اچھا نہیں، 30 سیکنڈ میں اتنا ہی ہے کہ یہ ساری امینڈمنٹ اٹھائیں اور یہ دیکھیں کہ اس کا عوام ہے یا اس کے بینیفیشری کوئی فرق ہے تو پھر ہم اس کے خلاف کھڑے، اور اگر اس کا بڑا فائدہ عوام کو ہو سکتا تو میں نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں اللہ سے معافی مانگ کے. لوکل گورنمنٹ بہتر ہوتی ہے تو کس کا فائدہ ہے؟ فائنانس بہتر ہوتا ہے، کس کا فائدہ ہے؟ تو یہ پچھلے 2010 تھے اور 2015 تک میں کیوں نہیں انہوں نے اپلائی کیا؟ دونوں نے 3 دفعہ پنجاب میں مسلم لیگ، 4 دفعہ پنجاب میں مسلم لیگ نون رہی ہے، پیپلز پارٹی مسلسل سندھ کے اندر ہے، تو کیوں نہیں اپلائی کرتے؟ اچانک یہی تو وجہ ہے کہ اس کو کانسٹیٹیوشنلی باؤنڈ کر دیں. ویسے میں اپنے پروڈیوسر سے کہوں گا مجھے 1 منٹ اور دے دیں ان کی وجہ سے. مجھے یہ بتائیں سر، اب اگر وہ مشرف با اسلام ہو گئے اور وہ یہ سب کچھ دینے کو تیار ہو گئے تو تانوں کی اعتراض ہے؟ اور انہی کی طرف سے میں کوئی اعتراض نہیں کہا. نہیں تو تسی مان لو نظر ان دے رہے نے، تسی او بھی نہیں لے رہے، جدو دن نہیں دینے سن تسی کہہ رہے ہو کیوں نہیں دیندے سن؟ مانو جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. نہیں رانا صاحب جب وہ دیتے نہیں تھے، میں نے کہا لے لو بھائی جان، یہ سارا کچھ تہاڈا ہے، تسی سارا کچھ لے جاؤ. جب وہ نہیں دے رہے تو آپ کہہ رہے انہوں نے لے جاؤ بھائی. 3 ٹینیور میں آپ نے کہا انہوں نے یہ صوبوں کو نہیں دیا، یہ عوام کو نہیں دیا، اب وہ دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں دے رہے. نہیں میں بات کر رہا ہوں بلدیاتی اس کے نظام کے حوالے سے. بلدیاتی تو سر یہ لوگ سارے، میں آپ سے اگری کرتا ہوں، بلدیاتی اداروں سے تو ہماری سیاسی جماعتوں کو چڑ ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں. یہ نہ کہ میں نے سب چیزوں کو باؤنڈ کے اندر لے جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ چیزیں جائیں گے. فریم ورک ملایا ایگری وچ ہم نے ڈیبیٹ کر لی شو میں پہلے ہی. ایک بات جو مجھے 2 گھنٹے کا شو کرنا پنجاب کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے کہ غیر جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی الیکشن، اگر یہ کیا تو ایک ڈکٹیٹر سے بھی بری روایت ڈالیں گے. ایک سیاسی جماعت کو ایسا نہیں کرنا. حماد حسن صاحب آپ کا بہت شکریہ، حافظ احسان احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ، عیسیٰ رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہم دیکھیں عادل عباسی کو اجازت دیجیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.